औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉ मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ऑनलाइन इस्लामियात क्लास फॉर क्लास 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने इस्लामियात की क्लास या अपना इस्लामियात का काम या अपना जितना भी आपको ऑनलाइन होमवर्क मिल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप ले रहे होंगे और कर भी रहे होंगे अपने काम को। तो बेटा आज आपकी इस्लामियात की क्लास है और हमने अपनी इस्लामियात की क्लास में रिटन वर्क करना है। तो रिटन वर्क के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इस्लामियात की किताब निकालनी है। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर इस्लामियात की किताब नज़र आ रही है और साथ ही में आपने अपनी इस्लामियात की कॉपी भी निकाल लेनी है। आपको आपकी स्क्रीन पर इस्लामियात की कॉपी का जो फर्स्ट कार्ड पेज है वो नज़र आ रहा होगा। तो सब बच्चे अपनी नीट इस्लामियात की कॉपी जो है वो निकाल लें। क्लियर? जब हमने नीट काम करना है, जो रिटन वर्क करना है, उसके लिए हमारे पास स्टेशनरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने पास ब्लू पेन इंक वाला, ब्लू मार्कर, पेंसिल, रबर, शार्पनर, फुट, ये तमाम चीज़ें रख लें ताकि आप अपने रिटन वर्क को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। क्लियर? तो हमने जहाँ पे स्टॉप किया था बेटा, हमने वहीं से स्टार्ट करना है। क्लियर? तो हमने किस चैप्टर पे स्टॉप किया था? हमने चैप्टर ग़ज़वे खैबर पे स्टॉप किया था। क्लियर? इसमें हमने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए थे आपकी नीट वर्क कॉपी पर, जो आपको नज़र आ रही हैं। ग़ज़वे खैबर जो चैप्टर है, जो पेज नंबर 45 पर आपके पास मौजूद है, वो निकाल लें और वहाँ पर 47 पर आपके पास मश्क मौजूद है। उसमें से हमने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए थे। कौन कौन से? नंबर 1, खैबर में कौन लोग आबाद थे? नंबर 2, यहूदियों ने सामान जंग कहाँ जमा किया था? नंबर जी, ग़ज़वे खैबर में कितने सहाबा शहीद हुए? नंबर दाल, किले कामूस किस सहाबी ने फ़तह किया? ये हमने आपको करवा दिए हैं। अब हमने आगे की तरफ जाना है क्योंकि हमारा SLO है, तो हमारे लिए मश्की क्वेश्चंस जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी मश्की क्वेश्चंस जो हैं हमने जो है आपको करवाने तो हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बल्कि पूरा चैप्टर जितना भी ग़ज़वे खैबर है वो सारा का सारा आपका जो है वो पेपर में आएगा। ठीक है? सिर्फ मश्की क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि जितना ग़ज़वे खैबर का काम आपके पास बुक में मौजूद है वो तमाम का तमाम आपके पास आएगा। ठीक है? जो पेजेस मैंने अभी आपको पीछे बताए ना, वो 3 पेजेस मैंने आपको बताए थे, 4 बल्कि, एक 45 पेज, 46, 47 और 48, ये 4 पेजों पर मुश्तमिल आपका एक चैप्टर है ग़ज़वे खैबर। इसमें से जितना भी काम आपके पास लिखा हुआ है वो तमाम का तमाम आपके पेपर में आएगा। क्लियर? ये चंद क्वेश्चंस हम आपको कॉपी में इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको इससे आइडिया मिल जाए। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। हमारे पास सवाल नंबर 5 क्या है? खैबर मदीना मुनव्वरा से कितने किलोमीटर के फासले पर वाक़या है? ठीक है? अब हमने क्या लिखना है? खैबर जो शहर है वो मदीना मुनव्वरा से कितने फासले पर है, इसकी हमने तादाद लिखनी है। तो क्या है? खैबर मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानिब यानी शुमाल की तरफ तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। क्लियर? 200 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर है ग़ज़वे खैबर का, खैबर शहर का रास्ता मदीना मुनव्वरा से 200 किलोमीटर दूर है। खैबर शहर मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानिब है। ठीक है? जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ नहीं पढ़ते, तो उसमें से शुमाल यानी उसी को बोलते हैं, उनमें से एक है शुमाल की जानिब। ठीक है? शुमाल की जानिब जो है तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या खैबर का शहर है। नंबर 6 आपके पास क्वेश्चन है, ग़ज़वे खैबर किस सन हिजरी में हुआ? ठीक है? ग़ज़वे खैबर जो है, ये जो लड़ाई जो थी, ये जो जंग जो थी, वो किस हिजरी में लड़ी गई? किस हिजरी में मुसलमानों ने इस जंग को फ़तह किया? तो ग़ज़वे खैबर 7 सन हिजरी में हुआ। यानी ये वाक़या जो है ग़ज़वे खैबर का, जो जंग है ग़ज़वे खैबर की, ये 7 सन हिजरी में लड़ी गई। क्लियर? और इसको मुसलमानों ने 7 हिजरी में फ़तह किया। इस शहर को, खैबर शहर को, जो बहुत ज़्यादा शादाब
شہر ہے، وسیع شہر ہے، اس میں بہت زیادہ باغات ہیں کھجوروں کے، اس یہ سرسبز و شاداب شہر ہے، سرسبز کھیت ہے اس میں، اور بڑے بڑے جو ہیں اس میں قلعے موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ قلعوں کا شہر ہے. کلیئر؟ یہ کس ہجری میں فتح ہوا؟ یہ 7 سن ہجری میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا. کلیئر؟ یہ 2 سوال دوبارہ سن لیں. خیبر مدینہ منورہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے؟ اور یاد رہے آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو لکھ رہے بھی ہوں. آنسر کیا ہے؟ خیبر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اب سوال نمبر 6 کیا ہے؟ غزوہ خیبر کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے اس کا غزوہ خیبر 7 سن ہجری میں ہوا، یعنی یہ واقعہ جو ہے 7 سن ہجری میں پیش آیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف، جو ہے کویسچن نمبر 7. تو سب کویسچن نمبر 7 کو دیکھ لیں. کلیئر؟ یہ ہے کویسچن نمبر 7. یہودیوں نے کس سن ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا؟ یعنی یہودیوں نے کیا پلان بنایا، کس ہجری میں پلان بنایا کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کریں؟ ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہے اس کا؟ یہودیوں نے 6 سن ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی 6 سن ہجری میں انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کنہوں نے؟ یہودیوں نے، جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کیا. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. لیکن شروعات جو کی تھی وہ یہودیوں نے کی تھی. انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا تھا، انہوں نے باقاعدہ لشکر تیار کیا تھا. کس لیے؟ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. وہ ہجری کیا تھی؟ وہ 6 ہجری، یعنی 6 ہجری کے آخر میں بالکل لاسٹ میں جو ہے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. کلیئر؟ اور یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 45 پر موجود ہے. 45 پر پیراگراف نمبر 3 کی آخری لائن. کلیئر؟ یہ سارے کویسچنز، جیسے کہ کویسچن نمبر 5 میں نے آپ کو کروایا خیبر مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر واقع ہے، اور وہ بھی پیج نمبر 45 پر پہلی لائن میں موجود ہے. اور جو دوسرا سوال میں نے آپ کو کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر کس سن ہجری میں، یہ بھی سوال آپ کا بن گیا کس سن ہجری میں خیبر پر حملہ کیا گیا. تو 7 ہجری میں خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے، حملہ کیا تھا یعنی جنگ کی تھی یہودیوں کے ساتھ. کلیئر؟ لیکن شروعات کنہوں نے کی تھی؟ یہودیوں نے کی تھی، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف جو تھا وہ پورا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے 6 ہجری میں، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پورا لشکر تیار کر لیا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. اس کی خبر جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے اپنا لشکر تیار کیا اور 7 ہجری میں وہ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے. کلیئر؟ تو یہ آپ کے کویسچن نمبر 7 اور 5 اور 6 کو میں نے آپ کو بتا دی. اب ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 8 کی طرف. تو آپ کو آپ کی اسکرین پر کویسچن نمبر 8 نظر آ رہا ہوگا. خیبر شہر میں کس چیز کے باغات تھے؟ اب خیبر جو شہر ہے جو اس میں کس چیز کے باغات تھے میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ پیج نمبر 45 پر بھی موجود ہے. 45 کا پیراگراف نمبر 1 اور لائن نمبر 2 میں موجود ہے. خیبر شہر میں کھجوروں کے گھنے باغات تھے. کھجور جو ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کھجور کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے گھنے گھنے باغات جو تھے وہ خیبر شہر میں موجود تھے. کلیئر؟ تو خیبر جو شہر ہے وہ بالکل ویران شہر نہیں تھا، وہ بہت زیادہ سرسبز شہر تھا، وسیع شہر تھا. اس میں سرسبز کھیت تھے، اس میں گھنے گھنے باغات تھے کھجوروں کے، اور یہ بہت بڑے بڑے قلعے اس شہر میں موجود تھے. کلیئر؟ اور یہاں پر کون آ کر آباد ہوئے تھے؟ یہاں پر وہ لوگ آباد آ کر ہوئے تھے جو کہ شہر مدینہ سے نکالے گئے تھے، جنہوں نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس کی وجہ سے مدینہ شہر سے انہیں نکال دیا گیا تھا، اور وہ آ کر خیبر میں آباد ہوئے. کلیئر؟ خیبر شہر میں کس چیز کے باغات تھے؟ خیبر شہر میں کھجوروں کے گھنے باغات تھے. نمبر 9 کویسچن ہے خیبر کے اہم قلعے کا نام کیا تھا؟ اور یاد رہے بیٹا ہر آنسر کے نیچے آپ نے اینڈنگ لائن ضرور لگانی ہے. کلیئر؟ اینڈنگ لائن ڈرا کرنا ہر حالت میں ضروری ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے کیا سوال نمبر 9 میں نے آپ کو بتایا خیبر کے اہم قلعے کا نام کیا تھا. کلیئر؟
خیبر کے اہم قلعے کا نام کیا تھا؟ خیبر کے اہم قلعے کا نام قلعہ کاموس تھا۔ کیا نام تھا؟ خیبر کے اہم قلعے کا نام قلعہ کاموس تھا۔ اوکے، خیبر کے اہم قلعے کا نام کیا تھا؟ جو ان تمام قلعوں میں سب سے بڑا قلعہ تھا، جو ایک چوٹی پر موجود تھا، جس کا جو سربراہ تھا، یعنی اس قلعے کو سنبھالنے والا، اس کے نگران تھا، وہ ایک مرہب نامی پہلوان تھا، جس کے قبضے میں یہ قلعہ تھا، اور وہ بہت زیادہ بہادر تھا۔ لوگ اس کی شاہزوری اور بہادری کو سے بہت پر فخر کرتے تھے، اور لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ تو وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے اس بات پر کہ یہ اس قلعے کا سربراہ ہے، یعنی اس کی نگرانی میں یہ قلعہ ہے۔ وہ بہت بڑا پہلوان مرہب نامی تھا، اور اس قلعے کا کیا نام تھا؟ اس قلعے کا نام جو تھا قلعہ کاموس، جیسا کہ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ خیبر کے اہم قلعے کا نام قلعہ کاموس تھا، اور اس کو بہت آسانی سے فتح کیا گیا مسلمانوں نے۔ اور کس صحابی نے فتح کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت آسانی سے فتح کر لیا۔ کلیئر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اب وہ میدان میں اتر کر دشمن کو سب سے پہلے اتر جائیں، اور سب سے پہلے انہوں نے انہیں یہ ہدایت دی، یہ تاکید دی کہ وہ سب سے پہلے اپنے دشمن کو کیا کریں گے؟ اسلام کی دعوت دیں گے، یعنی دعوت اسلام دیں گے، اور پھر جو ہے وہ آگے کا کارروائی ہوگی۔ بٹ انہوں نے جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسلام کی دعوت دی یہودیوں کو، تو انہوں نے بالکل رد کر دی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے آگے کا کارروائی کی، لیکن سب سے پہلے مرہب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی، اور جیسے ہی مرہب کے سر پر ماری، تو اس کا سر جو تھا وہ مڈ سے جو ہے وہ دانتوں تک بالکل کٹ گیا۔ اتنی آسانی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قلعہ کاموس کا جو پہلوان تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح قلعہ کاموس جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ کلیئر؟ یعنی مسلمانوں نے انہیں بہت آسانی سے جو ہے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ یہ تو ہوگی کوسچن نمبر 9 ہو گیا آپ کا۔ پہلا کوسچن نمبر 8 کیا تھا؟ خیبر میں شہر میں کس چیز کے باغات تھے؟ تو آنسر میں نے آپ کو بتایا، خیبر شہر میں کھجور کے گھنے باغات تھے۔ پھر سوال نمبر 9 کیا ہے؟ خیبر کے اہم قلعے کا نام کیا تھا؟ خیبر کے اہم قلعے کا نام آنسر قلعہ کاموس تھا۔ کلیئر؟ یہ 2 سوال آپ کو یعنی 9 کوسچنز میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑے آگے، جو کوسچن نمبر 10 ہمارے پاس ہے۔ کوسچن نمبر 10 کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر کیوں حملہ کیا؟ تو اس کا آنسر ہم نے لکھنا ہے، کلیئر، کہ خیبر پر کیوں حملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کی پیچھے کیا وجہ تھی، اس کا سبب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا۔ تو اب یہ کوسچن لانگ ہے، تو تھوڑا لانگ ہوگا، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کو ڈن کرنا ہے۔ کلیئر؟ آپ چاہیں تو بے شک جو ہے اس پر آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیبر پر حملہ۔ کلیئر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیبر پر حملہ، یا ہیڈنگ نہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، ہمارے پاس آنسر کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں چند یہودی قبیلے آباد تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ کون سے یہودی قبیلے تھے؟ جو مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، جو نکال دیے گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے مسلمانوں کی خلاف ورزی کی تھی، مسلمانوں کی وہ جو عہد لیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی، جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، یعنی مختلف قسم کی وہ سازشیں منصوبے بناتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو جو اسلام کو ہے ہم نقصان پہنچائیں۔ مدینہ منورہ میں چند یہودی قبیلے آباد تھے جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ یہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی تھی، اس خلاف ورزی کی وجہ سے یہ لوگ جلا وطن کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ یہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے جو ہے میثاق مدینہ، یہ ایک معاہدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ کیے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا تھا، جس میں کچھ وعدے لیے گئے تھے، کچھ عہد لیے گئے تھے، کچھ
پرابلمز جو تھی وہ ڈسکس کی گئی تھی اور ان کی اس پر رائے لی گئی تھی اور اس میں باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی کی یہودیوں نے، تو انہیں کیا کیا گیا، انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس خلاف ورزی کی وجہ سے یہ لوگ جلا وطن کر دیے گئے، یعنی نکال دیے گئے۔ ان میں سے اکثر لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس خلاف ورزی کی وجہ سے یہ لوگ جلا وطن کر دیے گئے، ان میں سے اکثر لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے عرب کے مختلف قبائل کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اب یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے، یہ میں آپ سے ڈسکشن اس لیے کر رہی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھتے بھی جائیں اور مجھے بھی سنتے جائیں کہ خیبر کے جو یہودی تھے، جب انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو جو تھے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف قبائل، یعنی مختلف جو قبیلے ہیں آس پاس، ان کو اپنے ساتھ ملایا، انہیں منایا، انہیں بتایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، انہیں اکسایا اس بارے میں کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، ٹھیک ہے۔ جب کہ ان کا یہ جو منصوبہ جو تھا، جو وہ اکسانے والا، وہ کام نہیں آیا، کلیئر، یہ اس میں موجود نہیں ہے، بٹ وہ کام نہیں آیا، میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کام نہیں آیا، اور بھی انہیں پرابلم، یعنی اور بھی انہیں مسلمانوں سے تکلیف ہونے لگی، اور بھی وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور بھی وہ مسلمانوں کے سے جلنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا اپنی جلن میں آگے، انہوں نے کیا کیا کہ حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ یہودیوں نے 6 ہجری کے آخر میں خود مدینہ پر منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر دی، یعنی 6 ہجری کے آخر میں وہ خود جو تھے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری انہوں نے شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ان کے دلوں میں اتنی آگ بھڑک رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے مدینہ پر حملہ کرنا، یعنی حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کا وہ منصوبہ جو تھا وہ قبائل والا، وہ کام نہ آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ 6 ہجری میں وہ خود جو تھے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا جی، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اکسایا، تو اس کے بعد انہوں نے خود جو ہے نا، ان کا وہ اکسانے والا جو منصوبہ تھا، جو انہوں نے مسلمانوں کو بھڑکا، مسلمانوں کے خلاف کیا تھا، وہ منصوبہ جو انہوں نے مختلف قبائل کو اکسایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں، مسلمانوں پر حملہ کریں، بٹ ان کا وہ کام نہ آیا، تو انہوں نے خود پھر کیا کیا، انہوں نے خود پھر یہودیوں پر 6 ہجری کے آخر میں خود مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ تیاری کر لی، پوری تیاری کے ساتھ وہ جو تھے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کا ارادہ کیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر مل گئی، ٹھیک ہے، یہ جو تمام حالات چل رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے 6 ہجری میں، بالکل آخر میں 6 ہجری کی، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، یعنی مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور تیاری کی ہوئی ہے، اور ان تمام کی خبر جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ یہود کی سازشوں کو ختم کیا جائے، یعنی وہ جو سازش کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، جو مختلف طریقوں سے وہ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے، کہ جیسے کہ انہوں نے مختلف قبائل کو اکسایا ان کے خلاف اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا اور پھر خود بھی ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سازشوں کو ختم کرنا چاہتے تھے یہودیوں کی۔ تو انہوں نے 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کلیئر، اس جنگ میں مسلمانوں کو کیا ہوا، فتح نصیب ہوئی، کلیئر۔ تو یہ کوسچن نمبر 1 تھا، میں دوبارہ کوسچن نمبر 10 تھا، اب میں دوبارہ اس کا آنسر پڑھ رہی ہوں، تو آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر کیوں حملہ کیا۔ مدینہ منورہ میں چند یہودی قبیلے آباد تھے جو اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، یہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی تھی، اس خلاف ورزی کی وجہ سے یہ لوگ جلا وطن کر دیے گئے، ان میں سے اکثر لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے عرب کے مختلف قبائل کو مدینہ پر منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ یہودیوں نے 6 ہجری کے آخر میں خود مدینہ پر حملہ
حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات کی خبر مل گئی۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ یہود کی سازشوں کو ختم کیا جائے۔ کلیئر؟ اب یہ ہو گیا سوال نمبر 10 کمپلیٹ۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی طرف۔ تو سب بچے اپنا سوال نمبر 11 کے لیے نیو پیج بھی ریڈی کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہر ایک پیج پر، یہ جو اتنے لانگ کویسچن ہیں، ہر پیج ایک پیج پر آئے گا۔ کلیئر؟ ایک پیج پر، اس پر آپ نے نمبر 2 کویسچن نہیں کرنا۔ کلیئر؟ تو یہ نمبر 11 کویسچن ہمارا کیا ہے؟ قلعہ قاموس کی فتح کا واقعہ بیان کریں۔ اب ہم نے قلعہ قاموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کی فتح کا واقعہ لکھنا ہے کہ اس کو کس طرح مسلمانوں نے فتح کیا۔ ہیڈنگ دے لیں، قلعہ قاموس کی فتح کا واقعہ۔ قلعہ قاموس ایک نامی گرامی پہلوان مرہب کا مرکز تھا۔ اسے اپنی بہادری اور شاذوری پر بڑا غرور تھا۔ یہ قلعہ فتح ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ قلعے کو فتح کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ میں کل اس شخص کو اسلامی جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبوب رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں، یعنی فتح کرنے سے پہلے فرمایا کہ میں اس شخص کو اسلامی جھنڈا دوں گا، یعنی اسلام کا جھنڈا دوں گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سن کر تمام صحابہ کرام جتنے بھی تھے جن کے سامنے آپ نے اس بات کا ذکر کیا، تو وہ بہت زیادہ جو تھا ان کے دلوں میں اسلام کے لیے جو تھی محبت اور بھی بڑھ گئی، ان کے اندر اور بھی جوش و جذبہ آ گیا کہ کس طرح ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اور محبوب بن سکتے ہیں۔ اس طرح وہ کوشش کرنے لگے، اور بھی جذبہ ان کے اندر اس بات کا پیدا ہو گیا کہ کس طرح ہم اس، یعنی اتنا بڑا قلعہ ہے، اس کو، یہ قلعہ قاموس ہے، اس کو فتح کریں کسی بھی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں جھنڈا دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دے دیا اور فرمایا، اے علی، مخاطب کا نشان ضرور ہونا چاہیے اور یہ واوین میں لکھیں۔ اچھا، اے علی، میدان میں اتر کر دشمن کو پہلے دعوت اسلام دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ سرخ جو اونٹ، یہ یہاں پہ وہ خوبصورت اونٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سے کئی زیادہ، یعنی اس قسم کے اونٹ کی بات ہو رہی ہے، اس سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کی، یعنی جب تم میدان میں اترو دشمن کو سب سے پہلے تو کیا کرنا؟ اسلام کی دعوت دینا کہ اسلام قبول کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور اگر وہ اس میں کوئی بھی شخص اگر اس بات کو مان لیتا ہے اور اس بات پر ہدایت کو مان لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے صرف اونٹ سے بھی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یاد رہی، یہ واوین میں لکھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اوپر جو میں نے آپ کو بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کے بارے میں، تو یہ بھی آپ نے واوین میں لکھنا ہے۔ واوین کہتے ہیں انورٹڈ کاماز کو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کا فرمان ختم ہوا۔ آگے ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ قاموس تک پہنچے تو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے رد کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو فرمایا اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کیا۔ تو قلعہ قاموس جب آپ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، تو انہوں نے اسے رد کر دیا، یعنی اسے انکار کر دیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ مرہب کی قیادت میں مقابلے کے لیے نکل آئی، یعنی اور وہ مرہب جو تھا، مرہب نامی جو شخص پہلوان تھا، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ سے حضرت علی مقابلے کے لیے کہ ہم مقابلہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ مقابلے کے لیے نکل آئے۔ مرہب حضرت علی پر حملہ آور ہوا تو جواب میں حضرت علی نے اب اتنی قوت سے تلوار ماری کہ مرہب کے سر کو کٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی، یعنی سر کے مڈ سے کٹتی ہوئی اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ مرہب کا مرنا تھا کہ یہودی بھاگ نکلے اور قلعہ فتح ہو گیا، یعنی جیسے ہی مرہب کا سر کٹ گیا،
اور وہ مر گیا تو کیا ہوا، یہودی جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جو اس کی قیادت میں مقابلے کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ سب کے سب بھاگ گئے اور اس طرح قلعہ جو تھا وہ مسلمانوں نے فتح کر لیا. کلیئر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قلعہ کاموس جو تھا وہ فتح ہوا. میں دوبارہ اس کو آپ کو بتا رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں. قلعہ کاموس ایک نامی گرامی پہلوان مرہب کا مرکز تھا. اسے اپنی بہادری و شاہ زوری پر بڑا غرور تھا. یہ قلعہ فتح ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کامز میں لکھیں، میں کل اس شخص کو اسلامی جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب رکھتا ہے. انورٹڈ کامز بند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، پھر انورٹڈ کامز اے علی، مخاطب کا نشان، مدینہ میں میدان میں اتر کر دشمن کو پہلے دعوت اسلام دینا. خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو یہ تمہارے لیے حق میں سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. حضرت انورٹڈ کامز بند. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کاموس تک پہنچے تو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے رد کر دی. وہ مرہب کی قیادت میں مقابلے کے لیے نکل آئے. مرہب حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا تو جواب میں حضرت علی نے اتنی قوت سے تلوار ماری کہ مرہب کے سر کو کٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی. مرہب کا مرنا تھا کہ یہودی بھاگ نکلے اور قلعہ فتح ہو گیا. کلیئر. تو یہ آپ کا کویسچن تھا. کویسچن نمبر 11 کویسچنس تھے جو میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جو ہے اپنے پیج نمبر 45, 46 اور 47 پر جتنی بھی اس کی موجود ہے اس میں سے آپ نے کویسچنس بنانے ہیں اور اس کو آپ نے اس کے آنسرز بھی ڈھونڈنے ہیں تاکہ جب آپ کا پیپر ہو تو آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو. اب آپ بچے ذرا پیج نمبر 47 اور 48 نکال لیں جس پر معروضی سوالات موجود ہیں تاکہ ہم کر لیں. 47 پر صرف ایک ہی ہے، کیا ہے، خیبر میں کس پھل کے باغات تھے؟ تو مارکر سے آپ نے کیا انڈر لائن کرنا ہے؟ کھجور کے. تو یہ ضرور آپ نے اپنے پاس انڈر لائن کرنا ہے. کلیئر. خیبر میں کھجور کے باغات تھے. نمبر بے ہے لشکر اسلام خیبر کب پہنچا؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا موجود ہے؟ صبح، دوپہر، رات. تو رات کے وقت جو تھا وہ لشکر اسلام جو تھا خیبر پہنچا. نمبر جیم، قلعہ کاموس کس نامی گرامی پہلوان کا تھا؟ آپ کے پاس مرہب، ابو لہب، ابو جہل موجود ہے تو مرہب کے قبضے میں تھا. ٹھیک ہے، وہ اس کا مرکز تھا قلعہ کاموس مرہب کا. مرہب کو قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت طلحہ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کو قتل کیا. اس کو آپ نے ٹک لگا دینا ہے. اب دال ہے، غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟ آپ کے پاس کتنے موجود ہیں؟ 90، 90، 93 اور 95. تو کتنے ہلاک ہوئے؟ 93. کلیئر. آپ کی بک میں 93 موجود ہیں. آپ غلط اور ٹک یعنی ٹک اور کراس لگا رہے ہیں تو آپ نے نمبر 1 کیا ہے؟ یہودیوں نے سامان جنگ قلعہ نائم میں جمع کیا ہوا تھا. ٹک. بالکل. نمبر بے ہے خیبر ایک بنجر علاقہ تھا. کراس نہیں، سرسبز علاقہ تھا. نمبر جیم ہے سب سے اہم قلعے کا نام کاموس تھا. ٹک. بالکل. سب سے اہم جو قلعہ تھا قلعوں میں خیبر میں وہ قلعہ کاموس تھا. نمبر دال ہے خیبر 10 ہجری میں فتح ہوا. کراس. خیبر 7 ہجری میں فتح ہوا. کلیئر. اب ہم چلتے ہیں خالی جگہ پور کی طرف. نمبر 1 ہے خیبر بڑا وسیع اور شاداب علاقہ تھا. کلیئر. شاداب علاقہ تھا. نمبر بے خیبر کے باشندے قلعے بند گھروں میں رہتے تھے. بالکل. خیبر کے جو لوگ تھے، جو رہنے والے تھے، وہ قلعوں میں رہتے تھے، قلعے بند گھروں میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. نمبر جیم ہے خیبر مدینہ منورہ سے ڈیش کی جانب واقع ہے. شمال کی جانب واقع ہے. کلیئر. شمال کی جانب واقع ہے. نمبر دال ہے یہود خیبر نے 6 ہجری میں ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیار کیا. اب 6 ہجری میں یہودیوں نے جو تھا خیبر میں ایک بڑا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے تیار کیا. ٹھیک ہے. یہودی خیبر نے، جو خیبر تھے خیبر کے یہودی تھے، انہوں نے لشکر اسلام پر کتنے لشکر مدینہ منورہ پر یعنی مدینہ کے رہنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے کس ہجری میں جو تیاری کی تھی وہ 6 ہجری تھی. کلیئر. نمبر ہے لشکر اسلام کی قیادت ڈیش کے ہاتھ میں تھی. لشکر اسلام کی قیادت جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اسی لیے اس لڑائی کو غزوہ بولتے ہیں. کلیئر. تو یہ آپ کے پاس جو تھے یہ آپ کے معروضی سوالات تھے. اب ہم چلتے ہیں اپنے
ہوم ورک کی طرف کہ ہمارا ہوم ورک کیا ہے. اچھا جی، اسلامیات ہوم ورک سبق غزوہ خیبر کے سوالات و جوابات کو مکمل کریں. یعنی جتنے بھی کویسچنس آپ کو ہم نے کروائے ہیں ان تمام کویسچنس کو کمپلیٹ کریں. کلیئر؟ تو یہ تمام آپ کا غزوہ خیبر جو تھا وہ جتنا ریٹن ورک ہم نے آپ کو کروانا تھا کاپیز میں وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.